तीनों जनरेशन्स में से अभी कुछ बेहतर कौन सी है, तो आप किसको बोलेंगे? मेरा एक शेर है कि फैसले शाज वहाँ ठीक हुआ करते हैं, वो घराने जहाँ देते नहीं राय बच्चे, तो बच्चों से आपको राय तो लेनी होती है। आपको क्या लगता है जो रेबल हैं वो आजकल कौन ज्यादा है? अगर मैं जेंडर की बात करूं, मेल वन और फीमेल्स? Every younger generation rebels against the standards and procedures and protocols of their older generation and end up complying with it. इंसान शायद मजबूर होता है बहुत सी चीज़ों में, लेकिन क्या आपकी मजबूरी आपको आपके डिसीजंस लेने से रोक सकती है? वो क्या था कि वक्त पड़े तो याद आ जाती है सबको अपनी मजबूरी, तो वो जो मजबूरी ज़्यादातर वक्त में एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जीएनएन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। और आज जिस शख्सियत को मैंने अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोग उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखते होंगे सोशल मीडिया पे एज अ पोइट, लेकिन वो बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी हैं, और साथ साथ शायरी में उनका क्या ही कहें, शायरी जो है वो लाजवाब करते हैं। डॉक्टर साजिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैंने तारुफ ठीक कर दिया ना? बेहतरीन। अच्छा, मैं अभी रास्ते में सोच रही थी कि एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट साथ में पोइट, ये कॉम्बिनेशन को आप कैसे लेते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? दर्द को समझने वाले दोनों ही हैं। आप क्या कहेंगे? तो आपने दरिया को ऑलरेडी कुएं में बंद कर दिया। राइट। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों का ताल्लुक जो है मेरे उस्ताद ये कहते होते हैं कि कोई भी साइकेट्रिस्ट जिसको शायरी की समझ नहीं है उसको ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। वेरी डीप। राइट। यहाँ तक कहा उन्होंने। यहाँ पे अब सारे साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट जिनको पोइट्री से नफरत है उन पे सवालिया निशान लग जाना चाहिए। क्योंकि फ्रॉइड ने ये कहा था कि wherever I go, I find that a poet has already been there before me. Yes. तो जो जहाँ से साइकेट्री का बाकायदा, जदीद साइकेट्री का बाकायदा से आगाज़ हो रहा है, जिसको फादर ऑफ साइकेट्री कहा जाता है, वो अगर ये कह रहा है कि मैं तो दिमाग में, जहन में, लाशऊर में जिधर जाता हूँ जो बहुत दूर की बात सोच के लेकर आता हूँ कि अच्छा यार ये इंसानी रवैयों की नफ्सियात में ये बड़ी अहम बात हो सकती है या ये नुक्ता हो सकता है, थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि यार ये बात तो यहाँ कोई शायर उससे पहले कह चुका है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल, मैं तो ज़ाती ज़िंदगी में भी इसको बिल्कुल अलग तसव्वुर नहीं करता, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक शायर के पास ये बड़ी अहम खुदादाद सलाहियत ये होती है कि उसका मुशाहिदा बहुत अच्छा होता है, और एक अच्छा साइकेट्रिस्ट होने के लिए भी आपका मुशाहिदा अच्छा होना ज़रूरी है। दोनों के अंदर एहसास नहीं होगा तो दोनों अपने अपने फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों फील्ड्स की बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि आप कंपैशनेट हों, आप एम्पैथेटिक हों, आप जेन्युइन हों, आप वार्म हों, तो ही आप किसी के दर्द को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, और समझे बगैर तो वैसे भी कोई बात समझाई नहीं जा सकती ना। तो चाहे वो शायर अपने अल्फाज में समझा रहा हो या एक साइकेट्रिस्ट अपने क्लिनिक में बैठा हुआ ये काम कर रहा है, दोनों दरअसल शायरी ही कर रहे हैं, दोनों दरअसल शायरी। अच्छा, मैं भी आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि जो भी अगर आपके पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो आप क्या जब उनकी थेरेपी करते हैं तो उसमें आप अपनी पोइट्री इस्तेमाल करते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि थेरेपी में भी थेरेपी को हम एक बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ है, स्किल्ड चीज़ है, लेकिन एक अच्छे थेरेपिस्ट की ये खूबी भी होती है कि वो काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हो, लेकिन उसका एहसास, दो लोगों के बीच में जो रिश्ते का एहसास है और जो गुफ्तगू का एहसास है, वो बहुत ऐसा वार्म होना चाहिए कि किसी को ये लगे भी ना, महसूस ये ना हो रहा हो कि यहाँ को बहुत डॉक्टर के पास हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो बिल्कुल होता है, कभी उनकी किसी बात पर कोई शेर हो जाता है, कभी वो मुझे मेरा शेर कोट करके कह देते हैं। मुझे लगता है क्लाइंट्स पे भी तो डिपेंड होता है, कुछ बदजोक लोग भी आते होंगे। अच्छा, बदजोक, अच्छा मेरा ये ख्याल है कि इंसानों में बदजोक कोई भी नहीं होता, उसकी हिस्सियात जो है ना वो डेवलप नहीं होती, यानी उनको वो मौका नहीं मिला होता कि वो अपनी जमालियाती हिस्स को
کوئی گرو کر سکیں, اس کی نمو دے سکیں, ان کو وہ موقع نہیں ملا, وہ ماحول نہیں ملا. ورنہ انسان تو خود جمالیات کا مجموعہ ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کا ذوق نہ ہو. انسان خود اللہ میاں کی ایک بہت خوبصورت جمالیاتی تخلیق ہے نا, تو جو خود تخلیق ہے اس کو جمالیات سے کیسے دلچسپی نہیں ہوگی. اگر کوئی آپ کو ایسا شخص ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ والی حسیات جو ہیں وہ پوری طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئی, وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. اب وہ ممکن ہے موقع نہیں ملا. بیج ہر جگہ موجود ہے, کون سا کس زمین میں اگے گا, یا جہاں اس نے اگنا تھا وہاں کسی نے اگر پاؤں رکھا ہوا تھا تو پھر تو نہیں اگے گا نا. ویری ڈیپ, یا آئی گاٹ اٹ, رائٹ. اچھا, چیزیں, سوسائٹی, ایرا, سب کچھ ایوالو ہو رہا ہے بہت تیزی سے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر پرسنس جو تھراپی کو اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ میں پاگل تھوڑی ہوں؟ ہاں, یہ وہ فکرہ ہے جو ہم روزانہ سنتے ہیں اور ابھی بھی سنتے ہیں. ویسے جتنا بھی کچھ ایوالو ہو رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے زمانے سانس لیتے ہیں, ایک ہی وقت میں سارے زمانے سانس لیتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی دنیا میں, اسی زمین پر تمام زمانے موجود اپنے آپ میں پوری طرح سے موجود دکھائی دے رہے ہوں گے. وہ پریمیٹیو سوسائٹیز آج بھی موجود ہوں گی مختلف درجوں پر, اور بہت جدید اور بہت تہذیب یافتہ, اور وہ تمام لوگ بھی آج ہی موجود ہوں گے. تو ہمارے ہاں تو خیر ویسے ہی اس پر بہت زیادہ اسٹگما ہے, تو ہم یہ فکرہ روز سنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ابھی آپ نے بھی ورڈ یوز کیا تہذیب کا, اب جو سوسائٹی ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کو ڈیپلی آبزرو بھی کر رہی ہوتی ہوں, فیل بھی کر رہی ہوتی ہوں, کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ایرا چل رہا ہے اس میں تہذیب شاید گم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کا ایوالو ہونا اس کی وجہ ہو سکتی ہے, یا اب پرورش ویسی نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی انوائرمنٹ ایسا مل رہا ہے جو بہت زیادہ اب سینسیٹیو ہم ہو چکے ہیں, اور ابھی ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ بھاڑ میں جائے والا ایرا سب پہ آ چکا ہے. اچھا, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ہر زمانے میں موجود شخص کو یہ احساس ہمیشہ سے رہا کہ گزرا زمانہ اچھا تھا. ہر زمانے میں موجود شخص کو یہ لگا. ہم نے بھی اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ سنا کہ یار اگلے وقت اچھے تھے. لیکن مجھے میرا بچپن کا زمانہ بالکل بھی نہیں اچھا لگتا تھا. میں شاید پھر ڈفرینٹ ہوں. ہاں, ممکن ہے آپ کو بھی بچپن کا نہیں اچھا لگتا تھا, اس سے پہلے والا اچھا لگتا ہوگا نا. تو وہ گزرا زمانہ, ہر شخص کو گزرا زمانہ جو ہے وہ بہرحال اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تہذیب اپنا سفر خود کرتی ہے, ایوالو کرتی ہے, اور اگر کوئی چیز ایوالو نہیں کر رہی تو وہ قدرت کے اصولوں کے منافی جا رہی ہے نا. قدرت کا اصول ہے گریجول اینڈ کنسسٹنٹ. تو گریجولی کوئی بھی چیز تبدیل ہو رہی ہے اور کنسسٹنٹلی ہو رہی ہے, یہ اصول ہے. یہ کائنات بھی اس وقت بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے نا. سائنس آج بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ یہ تو بھی ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. تو ہم تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہیں. تو ہم بھی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں, ایوالو بھی کر رہے ہیں. ایوولوشن سے ہمیں گھبرانا نہیں ہو رہا ہوتا. انسانی نفسیات میں یہ بات بہرحال ضرور موجود ہے کہ کسی وقت میں ہمارے لیے چونکہ بڑی ہائی سروائیول ویلیو تھی اس بات کی کہ ہر انفیملیئر چیز جو ہے اس کو خطرہ سمجھنا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ خطرہ نہیں ہے. تو جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, جب بھی کچھ نیا آتا ہے, تو ہیومن مائنڈ بالکل ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا, پتہ نہیں اس سے کیا نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیجئے, رویوں کے حساب سے دیکھ لیجئے, تو ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں پرانے سے. ہم تو جنریشنز میں آج کل بٹے ہوئے ہیں. وہ ملیرینیلز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سمجھ نہیں آ رہا, جین زی الگ ہے, الفا, اب تو الفا آ گئی ہے. ہاں, لیکن میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ان ساری جنریشنز کو بھی آپ دیکھ لیں گے یا اس سے پہلے والوں کو بھی دیکھ لیں گے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 80% سے 85% تک یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. تھوڑا سا اٹ از اے ویری اسمال ویریشن آن دا ویری سیم تھیم. کوئی فرق نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے ایسا ہے اور ایسا ہی ہے. کچھ ذرا سا تبدیلی آ جاتی ہے اور قدرت پہ اتنی کچھ ہی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن جو دماغ ہے وہ اشاریوں میں بھی تبدیلی کے اوپر
कॉन्शियस हो जाता है, वो समझता है अच्छा पता नहीं क्या होने लगा है, मुझे री एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की नेचर में बात शामिल है कि ही प्रेफर्स सेमनेस. हम दोस्तों में नहीं करते होते, पहला गिला हमें किसी दूसरे शख्स से क्या होता है, तुम बदल गए हो, Exactly. तुम पहले जैसे नहीं रहे. तो ये तो अच्छी बात थी कि अगर वो बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि और वो अगर वक्त के चेंज साथ अच्छा है तो वक्त के साथ वो इवॉल्व कर रहा है. लेकिन उसका इवॉल्व होना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं भी अपने सिस्टम को अपडेट करूं उसके बारे में. ये मैं करना नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ नहीं, जैसा मेरे दिमाग में है ना ये वैसा ही रहे. तो मैं उसको फोर्स करता रहूंगा कि तुम वैसे के वैसे ही बनो. उसको गिल्ट ट्रिप भी देते हैं, गिल्ट ट्रिप भी करूंगा, सारा कुछ करूंगा. यही काम बच्चों के साथ हो रहा होता है. यही काम बच्चों के साथ हो रहा होता है. हम कहते हैं अच्छा बस जो हमने सीख लिया था अब इनको उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए. अगर हम कह रहे हैं इसने डॉक्टर बनना है तो ये डॉक्टर ही बने, डॉक्टर ही बनना ये अपनी चाहिए. पसंद की फील्ड क्यों कर मेरा रहा है. एक शेर है कि मैं तो इरशाद. ये जुल्म इसी बात पर कि मैं तो ये जुल्म किसी तौर नहीं कर सकता, मैं तो ये जुल्म किसी तौर नहीं कर सकता, मेरे हर ख्वाब को पूरा मेरी औलाद करे. वाह. अब आप देखिए कि कॉन्सेप्ट चल ही रहा होता है बस हमारे ख्वाब तुमने पूरे करने हैं. भाई आपके ख्वाब थे, आपने पूरे करने थे. आप बर्डन ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसको हम जनरेशनल ट्रॉमास कह रहे हैं. उस चीज़ से मुझे लगता है शायद अब जो हमारी जनरेशन है वो शायद उसको स्टॉप कर रही है कि भाई हमने ये लेके आगे नहीं जाना. तो आई ये थिंक सबसे बड़ा बहादुरी का काम है. ये अभी जो अगली जनरेशन है या ये इनको रियलाइज होगा कि अच्छा बीच में कोई एक जनरेशन ऐसी ज़रूर आई थी कि जिसके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि अच्छा हमने इसको आगे ट्रांसमिट नहीं करना. तो वो जो पीछे से एक धक्का लगता आ रहा है, अब अगर उसके सामने कोई एक शख्स खड़ा हो गया कि मैंने आगे ये धक्का नहीं देना, तो इसके ऊपर तो कितना बहादुर होगा कि उसके पीछे तो मुसलसल का बोझ वैसे ही चलता आ रहा है. वो इस बात पर तैयार हो गया कि मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा लेकिन ये लिंक मैं आगे नहीं दूंगा. तो इससे बड़ी तो बहादुरी की बात कोई नहीं है. ये अगलों को इसका एहसास कुछ अरसे बाद होगा कि बीच में कोई एक जनरेशन थी जिसने इस चेन को तोड़ने की कोशिश वो की. हमेशा कुछ भी पोस्ट वगैरह भी सोशल मीडिया पे आती है ना कि वो एक माचिस की डब्बी है, सारी जल रही हैं लेकिन एक अपने आप को नीचे कर लेती है और बाकी को जलने से बचा लेती है. एग्जैक्टली लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट. अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम जनरेशनल ट्रॉमास की भी बात कर रहे हैं और अभी मैंने बात की मिलेनियल्स की, जेन ज़ी की, अल्फ़ा की, अगर इनको समहाउ कैटेगराइज करें, आपने कहा 80 to 85% शायद हम सब इसलिए भी एक हैं कि समहाउ परवरिश तरबियत तो वही हमारे पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं ना. आपको क्या लगता है इन तीनों जनरेशन्स में से अभी के लिए अभी ऑन द स्पॉट आप कहें कि इन तीनों जनरेशन्स में से अभी कुछ बेहतर कौन सी है तो आप किसको बोलेंगे? मैं मुश्किल में डाल दिया मैंने, लेकिन बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होगा. लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बात कह सकता हूँ. शायरी में कर दें, सारे खुश हो जाएंगे. हाँ नहीं, मेरी शायरी में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वैसे ही मिलते रहेंगे. मसलन मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ कि कोई भी फैसला करना होता है घर में भी जब सब लोग मौजूद हैं तो भले फैसला करने का इख्तियार जो है वो पेरेंट्स के पास मौजूद है कि बच्चों को फैसले जो हैं, आखिरी फैसला करने का इख्तियार जब तक के बच्चे हैं, और मैं बच्चों से मुराद 18 साल से पहले उम्र के बच्चों की ले रहा हूँ, तो अगर कोई हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार हमने पेरेंट्स ने अपने पास रखा हुआ भी है, लेकिन वो फ़ैसला अगर मुशावरत से होगा और ख़ास तौर पर उस शख्स की मुशावरत से होगा जिसके लिए ये फ़ैसला हो रहा है, तो वो बहुत बेहतर होगा. मेरा एक शेर है कि फ़ैसले शाज़ वहाँ ठीक हुआ करते हैं, वो घराने जहाँ देते नहीं राय बच्चे. तो बच्चों से आपको राय तो लेनी होती है. ये कह देना कि बच्चे हो, कम अक्ल हो, मेरे ख्याल से हाँ ये भी उसके दूसरा मामला ये है कि हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं. जब हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं, उनको मौका नहीं देते फ़ैसला लेने का. फ़ैसला लेंगे तो फिर फ़ैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना शुरू करेंगे ना. तो हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी रखते हैं, उनको स्किल भी नहीं देते. स्किल एम्पावर करने नहीं, असल में तो हम अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे कर रहे होते हैं ना. अब घर से बाहर ना जाने में उसको कोई मसला नहीं है, मसला मुझे है. मुझे डर लग रहा है, मेरा खौफ है, मेरी एंजाइटी है, तो मैं उसको रोक रहा हूँ. स्पेशली मदर्स. तो अब अगर मैं उसको रोक रहा हूँ, जब तक वो घर के अंदर है, सुकून में कौन है? सुकून में तो मैं हूँ एज अ पेरेंट. मैं सुकून में हूँ, तो मैंने तो अपने लिए किया है ये.
نام تو میں اس کو یہی دوں گا کہ نہیں مجھے آپ کا بہت خیال ہے اور باہر کا ماحول ایسا ہے اور فلاں چیزیں ایسی ہیں، لیکن دراصل تو میں نے اپنی انزائٹی کو، اپنی انسیکیورٹی کو مینیج کرنے کے لیے دوسرے شخص کو باہر جانے سے روک دی ہے. وہ تو بالکل خوش نہیں ہے اس بات پر کہ اس کو باہر نہیں جانے دیا گیا. ہاں اگر کوئی جینون مسائل تھے، کوئی ایسی بات تھی تو بالکل ڈسکس بھی ہو سکتا تھا، یا ان کو آپ کنونس کر لیتے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. تو یہ لاجک اب بہت زیادہ نہیں چلنے والی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو ریبل ہیں وہ آج کل کون زیادہ ہے؟ اگر میں جینڈر کی بات کروں، میل ون اور فیمیلس. Every younger generation rebels against the standards and procedures and protocols of their older generation and end up complying with it. لاسٹ لائن ٹھیک تھی، لاسٹ لائن کو میں جنرلی فیل ایسے کر رہی ہوں. لیکن سوسائٹی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ خواتین کو بہت مسائل کا سامنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بے شک ہم خواتین اب ہر شعبے میں آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو اس ورک انوائرمنٹ میں بھی بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں فیس کرنی ابھی بھی پڑتی ہیں. میں مکمل متفق ہوں اس بات سے. یس، تو روزانہ ہم اپنے کلینکس میں بھی یہ باتیں ڈسکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. اور خواتین کے مسائل جو ہیں وہ بہرحال قائم بھی ہیں، لیکن یہ جو نئی عورت ہے، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عمر، ان کی ایک لائن ہے کہ یہ عورت بول سکتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اب بولنا شروع ہو گئی ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے. بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے نا کہ اچھا مانگے بغیر تو ماں بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی. تو سوسائٹی بھی شاید بعض اوقات اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے کہ جو جس تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے کرتا رہے جب تک کہ وہ ہم سے مانگتا نہیں ہے. تو اب وہ پہلا حصہ ہونا شروع ہو گیا، اب انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ دینے والے دینا بھی شروع کر دیں گے. آئی ہوپ سو. جو میرا سوال اگلا یہ ہے کہ سوسائٹی کی بھی بات ہو گئی، سب کچھ بات ہوگی، جو مدرس ہیں اگر ہم تھوڑی سی ان سچویشنس کی بات کریں جن کو ابھی تک ہم سے پہلے والی جنریشن جن کو آئیڈیا ہی نہیں تھا ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انزائٹی کیا ہوتی ہے، یا آپ کی باڈی کیا فیل کر رہی ہے، آپ کا مائنڈ کیا فیل کر رہا ہے، اور وہ ابھی بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں. لائک اگر ہم اپنی مدرس کو کہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ ابھی بھی اوفینڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ کے پاس اس طرح کے کلائنٹس بھی آتے ہوں گے؟ بہت. ہمارے پاس تو روٹ جو پاکستان میں ہے نا کسی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تک پہنچنے کا بہت لمبا راستہ ہے. ایگزیکٹلی. پہلے تو وہ اس کی اکنالجمنٹ ہی نہیں ہے، پھر اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی، پھر اس کی اویئرنیس آ ہی نہیں رہی. آ بھی جاتی ہے تو پھر یہ سوسائٹل بلاکس لگ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، اچھا میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی نفسیاتی مریض ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ تقسیم جو مائنڈ باڈی ڈائیکاٹمی کی 200 سال پہلے یورپ جس سے آگے جا چکا ہے، ہم آج تک اس تقسیم کے ساتھ چل رہے ہیں. دل کی بیماری ہو رہی ہوگی تو ساروں کو خود بڑے فخر سے بتائیں گے کہ میں ذرا ہارٹ پیشنٹ ہاں، کہ میں ذرا 8 دوائیاں ملیاں نے، ٹھیک. لیکن دل کا جو باس ہے، دل کا جو کمانڈر ہے، وہ دماغ ہے اور پوری باڈی کا باس ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اگنور کر دیا جاتا. رائٹ، بالکل نہیں سنا جائے گا. کٹ ہو سکتا ہے بیچ میں سے. میں کہنے لگا تھا جیسے کسی باس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ایسے ہی روک. یس، اسٹریٹ میرے منہ سے آ رہا تھا کہ جیسے کہ یہی سوچ کر کہ یار یہ باس ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، ایسے ہی دماغ باس ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. میں مثال دینے ہی والا تھا. تھینک گاڈ. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ ہاں بچت ہوگی. اوکے. تو بالکل یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ ریزسٹنس ہے جو اس شخص کو محسوس کرنی پڑتی ہے. اس شخص کو اس کے ساتھ اس کی تو دوہری جنگ ہے. ایک وہ اس بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور پھر وہ اس بیماری کے علاج کے اختیار کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس کی تو دوہری جنگ ہے. وہ فراز نے کہا تھا کہ ہم دوہری اذیت میں گرفتار مسافر.
میرا یہ خیال ہے کہ اس مصرے کا سب سے خوبصورت جو کوئی پرسونیفیکیشن ہے نا وہ شخص ہے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہے, کہ وہ دوہری اذیت میں گرفتار ہے, ڈبل جیپرڈی کا شکار ہے. ایک طرف وہ اس کیفیت کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے اور دوسرا اس کو باقی سب کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے اس کے علاج کے لیے بھی. اور ان میں سے کئی ایسے لوگ جن کی بیماری کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیمار ہیں. ہاں ٹرو, وہ ایک اگلا مسئلہ ہے. موسٹلی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کے کولیگ نے کہا ہے آج کی عورت بہت بڑی فیمنسٹ ہے, لیکن اگر فیمنزم کی بات کی جائے تو ہماری سوسائٹی میں اتنا بکھیرا اس لفظ نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بول دے کہ یس آئی ایم اے فیمنسٹ تو اس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ مردوں سے نفرت کرتی ہے, حالانکہ فیمنزم کا مطلب مردوں سے یا کسی بھی جینڈر سے نفرت نہیں ہے. اس کو آپ کوپ اپ کیسے کرتے ہیں؟ علم برداروں پہ, یعنی جب آپ کسی نظریے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر آتی ہے جو اس نظریے کے پرچارک ہوتے ہیں کہ اس کی غلط تشریح اور غلط تفہیم جو ہے وہ عام نہ ہونے پائے. ٹرو دیٹ. تو اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے, چونکہ ایک تو وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ ہر وہ چیز, ہر وہ خیال, وہ سوچ, وہ رویہ جو نیا ہوگا اس سے لوگ گھبرائیں گے. تو اس گھبراہٹ کو ڈیل کرنے کی یا اس گھبراہٹ کو کم کرنے کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے, میرے پاس ہے. اگر میں ایک نیا خیال لے کر آ رہا ہوں, کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرا رہا ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کے اس کے بارے میں متس کو, مسکنسیپشنس کو دور کروں, کیونکہ وہ تو انزائٹی میں جائے گا تو وہ ریئیکٹ کرے گا, وہ اس کو ریفیوز بھی کرے گا, وہ اس کو شٹ ڈاؤن بھی کرے گا, کیونکہ اس کا مطلب ہے اس کو تبدیل ہونا پڑ رہا ہے. یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے. تو فیمنسٹ کی ٹرو ڈیفینیشن دنیا تک سمجھانا بھی بہرحال فیمنسٹ کی ذمہ داری ہے. اگر اس کا ٹرانسلیشن یہ ہو رہا ہے کہ فیمنزم کا مطلب ہے اینٹی مین, تو اس ٹرانسلیشن کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی فیمنسٹ کے اوپر ہے کہ وہ صحیح طرح سے سمجھائے. جب تک وہ یہ کہتا ہے اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میرا ایک شعر ہے کہ میں اپنی بات دہراتا رہوں گا تو میں جب تک سمجھ آتی نہیں, تو میں اگلے شخص کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال رہا. میں کہہ رہا ہوں میں ریپیٹ کرتا رہوں, میں اسی بات کو بار بار دہراتا رہوں گا جب تک کہ آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی ہے. تو یہ ذمہ داری ہم نے لینی ہے. ہر وہ شخص جو بھی کوئی اس خیال کا اور کسی بھی آئیڈیا کا لے کر چل رہا ہے, وہ ذمہ داری لینی ہے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جب میں کوئی نئی بات لے کر آ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سے میں سب سے پہلے کنٹروورشل باتیں, کنٹروورشل چیزیں اسٹریٹ اوے چیلنج کر دوں. ابھی میں نے بات کی تھی نیچر کی, تو نیچر میں ریولیوشن ہوتی ہی نہیں ہے نا, نیچر میں تو ایوولوشن ہے. تو ریولیوشن تو ہے ہی نہیں, ایوولوشن. تو وہ ایوولوشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گریجول اینڈ کنسسٹنٹ. تو آپ کنسسٹنٹلی کام کریں اور گریجولی کام کریں. لیکن ہم آج کل جیسے ہر طرح کے جو سوشل میڈیا ہو, شاعری ہو, کوئی بھی کام ہو, ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں, کوئی ایسا شعر کہہ دیں جس کا جو چونکا دے. تو ڈفرینٹ ہونے میں اور یونیک ہونے میں بہت فرق ہے, اور اسی طرح مختلف ہونے میں اور منفرد ہونے میں بھی بہت فرق ہے. میں ہمیشہ ایک اور بھی چیز کہتی ہوں کہ بولڈ ہونے میں اور ولگر ہونے میں بھی بہت فرق ہے. تو یہ وہ جو باریک سے فرق ہیں یہی ہم نے سمجھنے ہوتے ہیں, اور یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا جو بھی بات کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری بہرحال میرے اوپر ہے. کل مجھے کوئی کہے کہ اچھا یار آپ نے وہ فلاں بات ایسے کیوں کی تھی, میں کہوں کہ نہیں میری ہوسٹ نے وہ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسے, انہوں نے سوال ہی ایسا کیا, میں کیا کرتا. یہ کوئی بات نہیں. اگر میں یہاں موجود ہوں تو میں اپنے ہر کہے کا, ہر لفظ کا خود ذمہ دار ہوں. اور اسی طرح مجبوریوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ میں ریلیشن شپس کی تھوڑی سی بات کروں کہ ریلیشن شپس میں جو مجبوریاں بعد میں لے آتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہوئے پہلے یاد نہیں آتا, بعد میں مجبوریاں آ جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس ایسے کلائنٹس کی بھرمار ہوگی. مجھ سے بچھڑتے وقت وہ بس اتنا کہہ سکی, مجھ سے بچھڑتے وقت وہ بس اتنا کہہ سکی, دیکھو ہماری خیر ہے, ماں باپ خوش رہیں. تو ان مجبوریاں کا میں نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور بالکل تازہ شعر ہے میرا, لیکن وہ مجھے بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا, میں دیکھ کے تھوڑی دیر میں سنا دیتا ہوں, مگر وہ بھی نہیں مجبوریوں کے اوپر ہے. ونس اگین وہ والی بات کہ آپ کو قبول کرنا ہے. ہاں, انسان شاید مجبور ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں, لیکن کیا آپ کی مجبوری آپ کو آپ کے ڈیسیژنس لینے سے روک سکتی ہے آج کی جنریشن؟ اگر مجبوری میں بھی فیصلہ لے لیا ہے, میں اس کو یوں کہوں گا, تو اس فیصلے کو اب پوری طرح سے اون کرنا ضروری ہے. اور اب وہ فیصلہ لے لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونا یا ٹھیک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر میں ساری زندگی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو مجبور تھا, میں نے یہ فیصلہ, میں کیا کرتا. نہیں, آپ کے پاس کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کا اختیار موجود ہے. آپ کے اپنے اوپر کس کا کیا اختیار ہے, یہ بھی آپ کا اختیار ہے. ایگزیکٹلی. کس کا کیا اختیار مجھ پر ہے, اس کا دار و مدار مجھ پر ہے. Very nice. تو یہ والی بات ہے. مجبوریوں میں آپ وہ کیا تھا کہ وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے سب کو اپنی مجبوری. تو وہ جو مجبوری زیادہ تر وقت میں ایکسکیوز کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے, ورنہ انسان اتنا مجبور پیدا نہیں کیا گیا. ایگزیکٹلی. سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی. سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ اب ہر گھر میں موبائل ہے, موبائل کے اندر سوشل میڈیا ایپس ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی ابھی بھی بہت زیادہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے مجھ جیسے لوگ, انکلوڈنگ میں اپنی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں اب فیڈ اپ ہو چکی ہوں سوشل میڈیا پہ. آئے روز کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں, کچھ ایسی کریکٹر کو ہٹ کرنے والی چیزیں اب سامنے آ رہی ہوتی ہیں. وہ جینڈر بیس پہ ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتی ہیں, کہ مجھ جیسے لوگ اب کہتے ہیں کہ یار بچ جاؤ. اور اوپر سے اب اے آئی کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان, ہماری سوسائٹی یا ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نیگیٹو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم, کیونکہ میں نے بہت سے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وائی سو؟ میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہیں بھی کہہ دیتے ہیں, کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو انریسٹرینڈ ایکسپریشن ہے نا, انریسٹرینڈ ایکسپریشن آف امپلسز, انریسٹرینڈ ایکسپریشن آف ڈیزائرز, نیڈس, وشز, جب وہ گھوڑا بے لگام ہوگا جو کہ آپ کے اندر موجود ہے, اصل میں وہ آپ کے اندر موجود ہے, وہی آپ کا انر چائلڈ بھی تھا, وہ والا چائلڈ جو سائیکولوجیکلی جس کو ہم چائلڈ کہتے ہیں, جس کو فرائڈ ایڈ کہتا ہے, یا جس کو عام زبان میں نفس بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, اس کی بریکیں بھی اندر موجود تھیں. اب جب باہر جا کر میں سوسائٹی میں موجود ہوں تو وہاں کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی لا ہے, میں کوئی بات کرنے لگا ہوں, کوئی بندہ مجھے ادھر سے بھی روک دے گا, کوئی مجھے خیال آ جائے گا, کوئی اپنی عزت کا خیال آ جائے گا, کوئی کبھی ماں باپ کا نام ذہن میں آ جائے گا, میں کچھ کہنے سے, کچھ کرنے سے رک جاؤں گا, جھجک جاؤں گا. سوشل میڈیا پر یہ سارا بیریئر موجود نہیں ہے. تو جب وہ بیریئر موجود نہیں ہے تو پھر وہ فلٹر تو صرف آپ کا اپنا رہ گیا. اور جب کوئی انسان کو جب بالکل صرف اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی بھی جگہ ہو, وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا وہ ویسے ہو, وہ اکثر ایسے کام کرتا پایا جائے گا جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے. موجود ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے, لیکن یہاں سے اس نے ایوالو کر کے عقل تک آنا تھا نا, عقل کے استعمال تک آنا تھا, جو کہ افیکٹو ایجوکیشن سے, جو کہ نالج سے, جو کہ اسکلز کے لرن کرنے سے ڈیولپ ہونی تھی. تو وہاں تک کا سفر اگر میں نہیں کر رہا تو میں جس جگہ پر رک رہا ہوں میں وہیں تک جا رہا ہوں. تو اب اگر معاشرے میں ایجوکیٹڈ کا ایک وہ مطلب ہے نا کہ اچھا کسی نے ڈگری لے لی ہے, وہ والی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں, نالج کی بات کر رہا ہوں. کہ جب نالج آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اچھا یار میں کس بات کو کتنی ویلیو دے رہا تھا, اتنی تو اس کی اہمیت ہی نہیں تھی, یا اتنی تو وہ ضروری ہی نہیں تھی. اکثر ہماری زندگی کے مسائل انہی امپلسز کے اوپر ایکٹ کرنے سے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں خود ہمیں بھی 20 سیکنڈ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا, لیکن وہ جو میں نے کہہ کر اب بات کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے, باقی اگلے 2 دن تو میں اس کے سمیٹنے میں لگ جاؤں گا نا. سوشل میڈیا پر انفارچونیٹلی کانسیکوینسز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی بھی بات میں کہہ سکتا ہوں, کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں, کچھ بھی بنا سکتا ہوں, اور میں پھر بھی
کسی نہ کسی طریقے سے انونیمس بھی رہ سکتا ہوں. تو یہ جو انونیمٹی ہے یہ پروموٹ کرتی ہے اس طرح کی تمام چیزوں. یس. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیکاز یو آر اے سائیکیٹرسٹ اینڈ تھراپسٹ، یہ جو دوڑ ہے، اور دوڑ بھی ہے رائٹ، اس کے حوالے سے بہت سے تھراپسٹ ایسے بھی ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ آج کل کے جو تھراپسٹ ہیں وہ بھی شاید پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی مین مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے جو پاکستان میں ہے وہ ایک مسلمان ہے، تو اس کو ایک تھراپسٹ کے پاس جا کے یہ نہیں سننا کہ آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، آپ یہ آیت شروع کر دیں، بیکاز آپ تھراپسٹ ہیں، آپ نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے گائیڈ کرنا ہے. شاید وہ یہ سب کچھ آلریڈی کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے پتہ نہیں کتنی پاور اور کتنی انرجی اس کی ویسٹ ہوتی ہے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اس بات کو سمجھانے میں کہ یار ناؤ آئی ہیو ٹو گو ٹو سی اے تھراپسٹ. تو وہاں پہ بھی جا کے اگر ایسے تھراپسٹ ملیں، ان تھراپسٹ کے لیے کوئی دیکھیے آپ جو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. 2 شعروں میں نے اسی خیال کا اظہار کیا ہوا ہے. وہ تھا کہ لوگ تبلیغ کرنے لگتے ہیں کوئی کہہ دے اگر اداسی ہے، اور رزق رشتے نصیب گھر ایمان. رزق رشتے نصیب گھر ایمان، ٹھیک ہے سب مگر اداسی ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود یہاں میں اداسی سے مراد سیڈنس نہیں، ڈپریشن کی النس لے رہا ہوں. وہ تو ایک النس ہے. جس کسی کو ملیریا ہے تو ملیریا ہے، اس کا علاج ہوگا تو علاج ہوگا. وہ صرف دعا سے ٹھیک نہیں ہونے والا، کیونکہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اس نے آپ کو خود حکم یہ دیا ہوا کہ اس کا علاج بھی کرو، اور سنت میں بھی موجود ہے اس کا علاج کرو. تو اس کا علاج صرف وہاں موجود نہیں ہے، اس نے آپ کو دوا بھی چاہیے ہے. تو اب اگر کوئی تھراپسٹ ہے وہ جب اس سیٹ پر موجود ہے تو وہ صرف تھراپسٹ ہے. اگر وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، وہ اپنے بیلیف سسٹم کے حساب سے بات کر رہا ہے، وہ اپنے کلچرل اینگل پر کوئی بات کر رہا ہے، یا تو وہ ایک بڑی پاورفل سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ جو شخص اس کے سامنے آیا ہے اس نے اس کے ساتھ اپنے دل کی ساری بات کھولنی ہے. وہ بڑی ولنریبل سٹیٹ میں ہے. اس کے لیے آپ ایک اور پیڈسٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کہی ہوئی باتوں کا اس کے اوپر بڑا سیریس افیکٹ ہو سکتا ہے. میں تو یہاں تک یہ کہتا ہوتا ہوں کہ گولی سے زیادہ بولی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ جو بولی کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ دھیان میں رکھنے ضروری ہیں. اس میں آپ اپنی ویلیوز کو لے کر آئیں گے، چاہے وہ ریلیجس ہیں، چاہے وہ سوشل ہیں، کلچرل ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ کی تو پہلی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے دوسرے شخص کو سمجھنا ہے اور اس کو یہ احساس بھی دلانا ہے کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں. یہ احساس بھی دلانا ہے. سمجھ تو شاید آپ جاتے ہی ہیں، لیکن اس کو یہ احساس بھی دلانا ہے. اور ہمارے ہاں اکثر تھراپی میں یا ہم عموماً اس کا مطلب یہ لے لیتے ہوتے ہیں کہ ہم اگلے شخص کو مشورہ دینا ہے. ہم نے مشورہ نہیں دینا ہوتا، ہم نے علاج کرنا ہوتا ہے. اور اس کو اپنے بہت ساری چیزوں میں زندگی میں اس کے پاس بالکل عقل موجود ہوتی ہے. آپ نے اس کی آبسٹیکلز ٹو گروتھ کو ریموو کرنا ہوتا ہے. پوٹینشیل تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اب اگر آپ اس کو کسی بھی اور زاویے سے ٹریٹ کریں گے، کسی بھی اور طرح سے اس کو لے کر جائیں گے بجائے سائنٹیفک اصولوں کے جن کی بنیاد پر آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، تو آپ اپنی یہ ہائیلی ان ایتھیکل بات ہے، یہ ہائیلی ان پروفیشنل بات ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے نا کہ آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے ممکن ہے اس کا وہ مذہب ہی نہ ہو جو آپ کا ہو. میں نے ایسے بہت سارے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں کہ ایسے میں نے کسی شخص کو کسی کو ایڈوائس دیتے ہوئے سن لیا کہ جی آپ 5 وقت نماز پڑھا کریں، تو اس نے آگے سے تھوڑی دیر بعد آپ بتایا کہ جی میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرا مذہب تو یہ ہے. تو ایسے امبیرسنگ مومنٹس بھی بعض اوقات آ جاتے ہوتے ہیں بیچ میں. تو وہ ان امبیرسنگ مومنٹ سے خود کو بھی بچائیے. اور یہ پروفیشنلی ہائیلی ان ایتھیکل بات ہے کہ آپ کسی کے بھی ویلیو سسٹم کو چیلنج کریں یا اپنے ویلیو سسٹم کو اس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک پروفیشنل سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ نے اسی کیپیسٹی میں بات کرنی ہے. ہمارے ہاں چونکہ معاشرتی طور پر بھی یہ چل رہا ہوتا ہے نا، ہمیں سے ہر کوئی کرکٹ کا ایکسپرٹ بھی ہے،
ہم میں سے ہر کوئی پالیٹکس کا ایکسپرٹ بھی ہے, ہم میں سے ہر کوئی ریلیجن کا ایکسپرٹ بھی ہے. تو ان 3 چیزوں پہ, اور صحت چوتھی چیز ہے. آپ ابھی کہہ دیجئے کہ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے, آپ کو 6-7 مشورے آپ کو فوراً مل بھی جائیں گے, 2-4 ڈاکٹروں کے نام بھی مل جائیں گے, اور یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ یہ مجرب نسخہ ہے, میں نے خود آزمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے میں بھی کرتی ہوں. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کو پروفیشنلز پہ چھوڑنا ضروری ہے. اس معاشرے میں یہ ایک سب سے اہم بات ہے کہ آپ جس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں وہ مسئلہ اس کے پروفیشنل لوگ ہی دیکھیں گے تو وہ معاملہ ٹھیک رہے گا. جب میں آل راؤنڈر بننے کی کوشش کروں گا, یا جب میں کہوں گا مجھے مذہب پہ بہت پتہ ہے, مجھ سے کئی دفعہ ایسے سوال بھی ہو جاتا ہے, کوئی مذہب کے حوالے سے سوال بھی ہو جاتا ہے, تو میں ان کو پہلی بات یہ کہتا ہوں جی میں آئی ایم ناٹ این اتھارٹی آن ریلیجن. میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہرحال میرے لیے ہے. آپ پھر بھی انسسٹ کر رہے ہیں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے, تو میں شاید کہیں سے پوچھ کر تو آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر میں اس پر رائے دینے سے قاصر ہوں. میں میرے خیال سے یہی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مینٹل ہیلتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس حوالے سے آپ مجھ سے کچھ پوچھیے. تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں بھی تمام باتوں کا مجھے جواب آتا ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور اگر مجھے کسی بات کا جواب نہیں آتا ہوگا تو میں واپس جاؤں گا, میں اس کو دوبارہ ریسرچ کروں گا, پڑھوں گا, اور آپ کے پاس واپس دوبارہ آ جاؤں گا. اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ہر بات کا جواب آنا ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ ہے. جاتے جاتے سوسائٹی کے حوالے سے, کچھ لوگوں کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں, اور میں سجیشن آپ سے لینا چاہوں گی کچھ 2 سے 3 ایسی بکس جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایک انسان پڑھ لے, جو کہ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اس سے بہت سی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں اس انسان کی, لائک اس کی سائیکی چینج ہو سکتی ہے. اکثر میں پوچھ رہی ہوتی ہوں لوگوں سے کہ مجھے کوئی ایسی بک بتا دو, سجیسٹ کر دو کہ مجھے پڑھ کے مزہ آ جائے. 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں, میں پچھلے دنوں میں انسٹاگرام پر بھی وہ ایک کوٹ چل رہا تھا, تو میں اب اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا, اب میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 70% آف دا ٹائمس ہم اپنے کلینکس میں جن لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچوئل پیشنٹس نہیں ہوتے, وہ تو ایکچوئل پیشنٹس کے افیکٹیز ہوتے ہیں, وہ تو ان کے متاثرین ہوتے ہیں. ایکچوئل پیشنٹ تو کئی دفعہ ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں رہا ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اب اس کا سارا خاندان لگ گیا دواؤں پر, اب اس کا سارا خاندان لگ گیا دواؤں پر, جسے ایک شخص کا علاج وقت پر نہیں ہوا. ویری نائس. تو اب یہ جو ہے نا کہ جسے ایک شخص کا علاج وقت پر نہیں ہوا, پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مجھے بھی کوئی مشورہ دے دے گا کہ یار یہ بات آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی, تو اس یا کوئی رائے دے دے گا, تو ہر رائے جو مجھے دی جا رہی ہے میری صحت کے حوالے سے یا کسی بھی رویے کے حوالے سے, وہ کرٹیسزم نہیں ہے, اور مجھے اس کو ٹرو اسٹرائڈ میں لے لینا بہتر ہے. اور جہاں ہمیں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہو تو اس خوف سے ہٹتے ہوئے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, بتا بھی دینا چاہیے. زندگی میں اپنے لیے آپ نے اپنا خیال بہرحال خود رکھنا ہے. وی آر ریسپانسبل فار آر اون ایموشنس and we are not our own happiness. Yes, and we are responsible for establishing and maintaining our boundaries as well. آپ دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ اچھا اس کو خیال ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنے حصے کا کام کریں گے. میرے گھر میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے, آپ آتی ہیں, آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ جوتے اتار دیں گے. مجھے وہاں بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جوتے اتار کر اندر تشریف لائیے, آپ خود ہی اتار دیں گے. لیکن اگر آپ میرے گھر آتی ہیں اور آپ کو ہر طرف کلٹر نظر آ رہا ہے, کچرا نظر آ رہا ہے, آپ کہیں گے یہاں پہلے اتنا کچرا ہے, مجھے جوتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے تو اپنا خیال کرنا ہے نا. میں اپنا خیال کروں گا اگر, اور میرا کارپیٹ بچھا ہوا ہے سیلف رسپیکٹ کا, سیلف کمپیشن کا, سیلف لو کا, تو دوسروں کو جوتے اتار کر ہی آنا پڑے گا. آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ بہیو کیسا کیا جائے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, یہ میسج ہے ایک. اور جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو ایک تو میری پڑھ لیں, ٹھیک ہے, وہ تو میں ویسے ازرائے مذاق. لیکن مجھے ذاتی طور پر مینز سرچ فار میننگ بہت پسند تھی, وکٹر فرینکل کی. ٹیوزڈیز ود موری بہت پسند ہے.
ٹیوزڈیز ود موری, اور یہ آسان کتابیں ہیں جن کو کوئی جنرل پاپولیشن بھی پڑھتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یار یہاں کوئی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں آپ دنیا میں کوئی کتاب پڑھ لیں مگر کتاب ضرور پڑھیں. کوئی بھی کتاب اچھی یا بری یا کم یا وہ آپ کو سکھا کر ہی جا رہی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ وہ آپ کو سکھا کر جاتی ہے. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ اچھا مجھے یاد نہیں رہتا, میں نے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سب کانشیس وہ سب کچھ وہیں موجود ہے, سب کچھ وہیں موجود ہے. تو کتاب پڑھنا, کتاب سے جڑنا, یہ سب سے ضروری عمل ہے. ہم اس سے جو دور ہو رہے ہیں یہ مسائل ہیں, یہ بالکل مسائل ہیں. کتاب میں تو کتابیں ہیں میری پبلش بھی ہوتی ہیں تو پبلشر بھی یہی رونا رو رہا ہوتا ہے کہ جی کتاب خریدنے والا کوئی نہیں ہے. بک سٹور والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی ایگزیجریشن بھی ہے, پڑھنے اور خریدنے والے بالکل موجود ہیں اور وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. لیکن جتنا زیادہ آپ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی سوچ, آپ کا عقل کے, آپ کے زاویہ نگاہ اتنا وسیع ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. اور بہت اچھا لگا. ایگزیکٹلی, اور بہت کچھ مجھے لگتا ہے ہمیشہ کی طرح میں بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر. تھینک یو سو مچ.